बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में अहम खबरें बताएंगे नाज़रीन। जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जंग मुसल्लत की थी, उसके लिए मज़ाकरात शुरू होने का वक्त आ चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हैं, जहां गैर मुल्की मेहमानों के लिए, जहां ईरानी डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन और दीगर शख्सियत आ रही हैं, फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। इसमें जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा है और बीइंग पाकिस्तान मुझे इस बात की खुशी है। इसमें यकीनन ईरान का और चीन का बड़ा अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा कतर, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, इसके अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मां स्वाय इसराइल और अमेरिका के अमेरिका नहीं, ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया इस जंग के लिए सफारती सतह पर बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही थी और बहुत सारे मामला तय हो चुके थे। खुद अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता था, लेकिन उसे धमकियां देना, उसकी फजूल गुफ्तगू इस जंग को तूल करा दिया और इस जंग में नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया। ईरान का हुआ, इसराइल का हुआ, अरब खलीजी ममालिक का हुआ और खुद अमेरिका का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिकन मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दीगर अहम अखबार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी देर से चाह रहा था और पाकिस्तान को भी कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान का भी हमसाया मुल्क है, हमारे सऊदी अरब का भी इस्लामी मुल्क है, यूएई भी इस्लामी मुल्क है और चीन के साथ भी करीबी मरासम है। इसलिए पाकिस्तान ने ब्रिज का रोल अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गो के गुज़श्ता रोज इसराइल ने इस जंग बंदी, जिसे पूरी दुनिया जंग बंदी की कोशिशें कर रही है, इसे सबोताज करने के लिए लेबनान पर 10 मिनट में सैकड़ों हमले किए, 250 लोग जा बहक हुए। लेकिन इसकी मजम्मत पाकिस्तान, बरतानिया और तमाम ममालिक ने की कि इसराइल, नेतन्याहू पागल हो चुका है, वो मुल्क में अमन, पाकिस्तान दुनिया में अमन नहीं चाहता। इसकी मजम्मत सारी की और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर से इसराइल पर तनकीद की जा रही है कि आगे इसने पराई जंग में हमें डाल दिया था, अब इस जंग को खत खराब करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की तो आदत है, उसने भी गुज़श्ता रोज फिर अहम काना बयान डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप को खुद उसके सेनेटर्स, उसके पॉलिटिशियन, उसकी इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने फिर एक फजूल सा बयान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हतमी मुआहदा अगर नहीं होता तो उनकी फौज, बैरिया और अमेरिकन तैयारी पकड़े, फिर लड़ाई शुरू होगी, पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। 38 दिन का आपका शौक खत्म नहीं हुआ, आपने अपने दर्जनों त्यारे गिरवा लिए, आपने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करा दिया, पूरी दुनिया को महंगाई की लपेट में आए, ऑयल, बिजली, गैस और पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, कीमत 3 गुना हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप सब आपके दरीना, यूएनओ ने आपको कहा नहीं, आप झूठे हो, आपके साथ नहीं चल सकते। बरतानिया ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, जापान ने कहा, फ्रांस ने कहा, स्पेन ने कहा और पूरी दुनिया इस जंगबंदी को चाहती है, मां स्वाय इसराइल के। और ईरान ने भी बड़ापन दिखाया कि पाकिस्तान के कहने पर किया। नाज़रीन, एक बात को जंग बंदी के खिलाफ अब डोनाल्ड ट्रंप का है कि भारी होगी। भाई, आपके जीडी वेंस, वाइस प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपके दामाद आ रहे हैं, आपके दीगर क्यादत आ चुकी है। इस्लामाबाद के अहम एयरपोर्ट पर इस वक्त अमेरिकन त्यारे, बाद खबरें आ रही हैं कि C-70 त्यारे इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ा काफिले होते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर हम कोशिश करेंगे कि कोई मुतनाज़ा बात ना करें, क्योंकि ये दुनिया के अमन का है। ये खाली जंग ईरान और इसराइल की नहीं थी, अमेरिका इसराइल के साथ इन्होंने चाहा मुस्लिम उम्मा आपस में लड़े। सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क था, यूएई हमारा बरादर मुल्क था, गो के यूएई ने
کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو جن کے پاس گولڈن ویزا نکال دیا، انہیں بھی اس کا حصہ نہیں جاننا چاہیے۔ جے شنکر ان کے انڈین بھارتی یہ ہے، لیکن پاکستان ان کا برادر ملک ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلم ممالک کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ایک اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے ٹوٹل ان کی تعداد کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل کی بمباری کی، مکاری کی دیکھیں، ایک تو لبنان پر حملہ کیا جس میں ہلاکتیں ہوئی، دوسری طرف ایک عرصہ دراز بعد فلسطین میں انہوں نے مسجد اقصی کو کھولا جس میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ اس دوران ایران کو کہا گیا کہ فوری طور پر بحیرہ ہرمز کھولے، انہوں نے کہا بالکل کھولتے ہیں، ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے، ہم نیک نیتی سے پاکستان کے مطالبے پر صلح کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے ایک نقشہ جاری کیا کہ جو ممالک ایران کی اجازت سے جائیں گے اس کے بعد جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، دنیا میں تیل کی قلت، اسی وجہ سے قیمت نیچے آ گئی۔ ناظرین، ایران نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ماضی میں ان کے عباس ارکچی، ان کے ایران کے محمد باقر کالباف نے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں اسرائیل دوستی کے نام پر، مذاکرات کے نام پر حملہ کیا، لیکن اس دفعہ اگر کیا تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ اسرائیل نہیں کہلائے گا۔ انہوں نے کہا وہ امن کے لیے تمام ممالک نے، امریکہ ہو، چین ہو، رشیا ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، اسپین ہو، فرانس ہو، اٹلی ہو، تمام ممالک نے سعودی عرب اور دیگر ممالک سے اس جنگ کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی، یہاں تک کہ اس کی مذمت کی کہ جو اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، اس کی سخت مذمت کی، اس پر یو کے نے کی، اسپین نے کی، فرانس نے کی، دیگر ممالک نے کی کہ یہ امن کی کوشش کو ناکام کرنے کی سازش ہے جسے پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسلام آباد اس وقت مکمل چوک کر لیا گیا، تمام حفاظتی انتظامات کرنے، اور اس امید کے ساتھ کوشش دنیا پاکستان سمیت چین، رشیا کر رہا ہے کہ امریکہ کا یہ جو ایران پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اسے امن کی صورت میں دنیا میں پیس بھیجا جائے۔ اس پر دیگر ملک کے ایکسپرٹ نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان سے اور چین سے رابطہ کیا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ یاد رکھ لیں، یورپ نے، برطانیہ نے اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے امریکہ کو انکار کر دیا تھا۔ کبھی امریکہ سیکھ پا ہو کے برطانیہ کو دھمکیاں دیتا تھا، کبھی برادر ملک سعودی اور محمد بن سلمان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگتا ہے دھمکیوں والا بابا ہے۔ ایک ہوتا نا بابا عقل سے عاری ہو جاتا ہے، وہ بار بار پھر انہوں نے دھمکیاں دی کہ میں یہ کر دوں گا۔ لہر ان کی دھمکیوں کی تو میرا خیال ہے کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک، چین اور میں اس کا ٹائم بھی نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، بھارت کو مروڑ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں، خطے میں ایک اہم بن کے ابھر رہا ہے۔ ان کے پروپیگنڈے میڈیا تو ویسے ہی فضول باتیں کرتا ہے، ان کے میڈیا کی تو نقاض نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، جبکہ ایران کے بالکل جو پاکستان چین گیا تھا 5 نکاتی تھے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ان پر سینکشن ختم کی جائے، بیلسٹک میزائل وہ ختم نہیں کریں گے، ایک لمٹ تک رکھیں گے، یورینیم ایک حد تک رکھیں گے جتنے دیگر ممالک رکھتے ہیں، اور بحیرہ ہرمز کا ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے گا جس میں یمن، عمان، امریکہ، ایران ان کے مل کا ٹول پلازا لے گا جو ان کا آئینی، قانونی اور انٹرنیشنل حق ہے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکن صدر کا میں نے بتا دیا کہ وہ 10 تجویزوں پر عمل کیا جس پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنا جو ایکس پہ میسیج دیا تھا کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ اب اسرائیل بہانے سے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن دنیا نے اس کو ناکام بنا دیا جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن صدر، لیکن امریکہ کے صدر نے خود کہا تھا کہ ہاں امریکہ پر، ایران پر پابندیاں ختم ہو جا سکتی ہیں، ان کی تعمیرات پر بھی ہم کام دیں گے، اور
اس وقت دنیا میں خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں سب سے زیادہ آئل ریزرو ایران کے پاس ہے۔ اگر یہ ان پر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں دنیا کو تیل بھی سستا ملے گا اور ایران اپنی حالات بہتر بھی کرے گا، اور اس موقع پر خلیجی ممالک اور ایران کے قریب آنے کے بھی آثار ہو جائیں گے، جب انہوں نے خاص کر یہ کہا تھا کہ امریکن بیسز خالی کر دی جائے خلیجی ممالک سے۔ اگر خلیجی ممالک سے چلے جاتی ہیں مسلم امہ کے OIC جو کہ ایک بے نام چیز ہے، اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نیتن یاہو نے ایک گھٹیا سا بیان دیا ہے کہ انہوں نے لبنان پر حملے کیے اور مار دیا، اور نیتن یاہو اس وقت ایک اب نارمل آدمی ہے۔ اس کی میں نے جیسے گزارش کی مذمت کرتا ہے اس امن معاہدے کو، اس پیس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے UK، اسپین، فرانس، پاکستان اور تمام بڑے ممالک UN اور نیٹو کے سربراہ سب نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ سلسلے اب ختم ہو جانے چاہیے کہ پاکستان پیس میکر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل کے ایران کے حملے کو روکنے کے لیے اب مختلف ممالک نے اسرائیل کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بعد آ جائیں ورنہ اس کی تمام تر ذمہ داری ہوگی، اور کچھ لوگ امریکن ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ایسے جرت کیسے ہو سکتی ہے اگر امریکہ ایک امن معاہدے میں جا رہا ہے، ایک ایگریمنٹ کر کے جا رہا ہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی پچھلے 3 ہفتوں سے بہت تیزی سے ہو رہی تھی، جس میں چین لوپ میں تھا، رشیا لوپ میں تھا، پاکستان تھا، UK تھا، آسٹریلیا تھا، جاپان تھا، دیگر ممالک تھے۔ تو اس کے بعد یہ پاکستان کی جگہ کو انتہا اب اسلام آباد کیپٹل ہو گیا، لہذا اس پر نہیں ہو سکتا، اور امریکہ کے ایران کے 5 جو نکات تھے وہ امریکہ کو دیے گئے، جس پر انہوں نے ردعمل کی، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے امن کا کہا تھا۔ ناظرین، امید تو یہ ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات جو امریکہ، ایران اور پاکستان کروا رہا ہے، اور اس میں رشیا، چین، برطانیہ، آسٹریلیا، اسپین، جاپان اہم ممالک کی سفارتی کوششیں نمایاں ہیں، ممکن ہو جائے گا، اور نیتن یاہو جیسا بیوقوف آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایران کے ہاتھ بھی ٹریگر پر ہیں، یعنی کہ بندوق کے ٹریگر پر ہیں۔ ایرانی صدر کا اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایران کے صدر مسعود نے لبنان پر اسرائیل کے حملوں کو جنگ بندی کی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور دیگر ممالک نے بھی اس کو کھلی خلاف ورزی دیا ہے، اور کہا ہے کہ ممکنہ معاہدے کے عزم کی کمی کا خطرناک اشارہ ہے، جس کو تمام تقریباً ممالک نے اس کی تائید کیا اور اسرائیل پر تنقید کیا۔ ایرانی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیل فوج نے کہا تھا کہ اس نے لبنان پر 100 سے زیادہ فضائی حملے کیے، اور اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل جہاں بھی ضرور ہوا حملہ جاری رکھے گا، اور ایرانی صدر نے ایکس پر اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کا کہنا ہے کہ حملوں کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا، تو ہم دنیا میں اپنی کمٹمنٹ کے بعد پورا جا رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں۔ امریکن پاکستان کے سینئر صحافی مدر عباس جو جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے نیتن یاہو اور انٹرنیشنل میڈیا، وال اسٹریٹ جرنل ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، CNN ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، رائٹر ہو، جتنی بھی ایجنسی دیکھ لیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ناپسندیدہ، اور اپنا گراف اس کا 68% گر چکا ہے۔ پاکستان کے صحافی مدر عباس نے موجودہ صورتحال پر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات خود ٹرمپ کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات، ایک سے جھوٹے بیانات نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے۔ وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی، یعنی کہ جو نامناسب زبان کی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، انکالڈ فار تھی، وہ ایران کی تہذیب کو ختم کر رہے تھے، احساس کے بغیر کہ تہذیب ایسے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہسٹری ہے کہ تہذیبیں ختم نہیں ہوتی، یہ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف دشمن جو خطاب جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، ایران کے صدر ان کے عباس ارغچی، انہوں نے کہا کہ ہم
بعض اہم گارنٹیوں پر پاکستان جا رہے ہیں. ان کے عباس ارکچی نے ایک اہم لیڈر نے کیا تھا ٹویٹ، اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا. پھر لوگوں نے پروپوگنڈے کیے. اس کی وجہ تھی کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس میں پروپوگنڈے سے گریز کرنا چاہیے. انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم جائیں گے لیکن ان کا ٹائم سیکرٹ رکھنا ہوگا. اسے رکھنا ہوگا کیونکہ یہ دنیا میں امن ہے، اور اس کا کریڈٹ پاکستان، خصوصاً چین، اصل چین اور پاکستان کو جا رہا ہے. انہوں نے دوسری طرف امریکہ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایران یورینیم کی افسردگی کے پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی نہیں ہوگی. یعنی کہ ایک لمٹ تک جو ہر ملک کی ہے وہ رکھیں گے. رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے 40 روز مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران افسردگی کے پروگرام کو محدود کرنے کے لیے دشمنوں کے دعوے اور مطالبات محض خواہشات ہیں، حقیقت نہیں. جو قبر میں ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے مطالبات خواہشات ان کی قبر میں جائیں گے، حقیقت نہیں ہے. ہمیں کوئی قانون یا شخص اس سے نہیں روک سکتا اپنے ملک کے دفاع کے لیے. محمد اسلامی نے مزید کہا کہ دشمن مذاکرات کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو جنگ کے ذریعے نہیں کر سکا، لیکن ہم نے بھی ہر تیاری کی ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دھمکیے دیتا ہے کہ حتمی معاہدہ نہ ہوا، بھائی 15 دن فائر بندی ہوئی ہے. ایران کا تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ مستقل بند کی جائے. ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، جیسے امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے، اس کے نقصان پورے کیے جائیں، بحیرہ ہرمز کو کھولا جائے، ان پر سینکشن ختم کی جائے جس طرح تیل دنیا میں ہوتا ہے. یہ تو ان کے مطالبات جائز ہیں اور دنیا بھی اس کی تعریف کر رہی ہے. نیتن یاہو بھی ایک اب نارمل ہے، اس کے بھی بیانات بدلتے رہتے ہیں، چوہے کی طرح اسرائیل میں چھپتے پھر رہے ہیں. یہ بات امریکن ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں. ایران کے تو صدر، ایران کے عباس ارکچی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متضاد بیانات دیے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم یمن پر حملہ کریں گے، لبنان پر حملہ کریں گے، لیکن اگلے ہی انہوں نے کہا کہ اپنی کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرے. ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اپیل پر کابینہ کو مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ مذاکرات محض حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل میں امن ہے. ناظرین، یہ انہوں نے کہنا پڑا جب پوری دنیا کا ان پر دباؤ پڑا اور امریکہ سے بھی دباؤ پڑا. اب ناظرین، اس میں دو ملک دنیا میں اس جنگ بندی کے خلاف ہے، ایک اسرائیل، دوسرا بھارت. کیونکہ بھارت غیر اہم ہو چکا ہے، غیر ضروری ہو چکا ہے. اس ریجن میں ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود تمام دنیا کے 180 ممالک کی توجہ پاکستان پر ہے. اس میں چین کی حقائق کو نہیں کر سکتے، رشیا کو نہیں کر سکتے. خود امریکہ کہتا ہے کہ ایران کی مدد، سیٹلائٹ مدد اور دیگر مدد چین اور روسیا نے دی. کیا امریکہ کو روکنے کے لیے اب اگر یورپ سامنے آ سکتا ہے، یو این او آ سکتا ہے، آسٹریلیا آ سکتا ہے، جاپان آ سکتا ہے، اسپین آ سکتا ہے، فرانس آ سکتا ہے، ساری دنیا آ سکتی ہے، تو اس جنگ بندی میں ہی دنیا کا امن ہے. اس جنگ بندی کے بغیر دنیا آگے نہیں جا سکتی. ہم 48 گھنٹوں میں یہی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا خاتمہ کرے گا. ناظرین، آخر میں بتا دیا کہ ایک ایرانی کو کہا گیا تھا، ایران کے سرکاری میڈیا میں شائع ہونے والے ایک بیان میں پاکستان انقلاب کا کہنا کہ ابنائے حرمت سے گزرنے کا ارادہ رکھنے والے بحری جہازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بحری حفاظت کے لیے اصولوں پر عمل کرے اور سمندری بارودی سرنگوں سے محفوظ رہیں. اس کے لیے متبادل راستہ کرے. پاسدار انقلاب نے اپنے بیان میں متبادل راستوں کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نقشہ بھی جاری کیا ہے. نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والے بحری جہاز لاراک جزیرے کے شمالی کی طرف سے جا سکیں گے اور پھر وہاں سے خلیجی فارس کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے. اس کا مطلب ہے ایران اور دنیا چاہتی ہے، لیکن اگر دو ملک ناراض ہیں، دیکھیں کیوں؟ کیونکہ دونوں ملک، اسرائیل ہو یا بھارت، اپنے ہمسایہ ملکوں میں
दहशत गर्दी करवाते हैं, प्रॉक्सी वार कराते हैं। इस जंग का खात्मा पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की अगर मैं तारीफ ना करूं, पाकिस्तान के लिए अच्छे लफ्ज ना करूं, इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़े नजर है। इसीलिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए 2 दिन के लिए। यकीनन उधर फूल प्रूफ इंतजाम है, क्योंकि अमेरिका के जो सरबराही है जेडी वैंस, उनके वाइस प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं या किसी वक्त पहुंच जाएंगे। उनके डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी पहुंच जाएंगे, ईरानी अहदेदारान भी पहुंच जाएंगे, उनके स्पीकर उसकी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अब दुनिया में ये नुकसान, अब जंग नहीं, अमन की तरफ बढ़ेगी, और इसराइल और भारत अपनी साथियों से खुद ही तनहा रह गए हैं। आप पूरी दुनिया के देख लें कि बयानात क्या है, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। दुआ करें कि पाकिस्तान में भी अमन हो, पाकिस्तान में भी सियासी और इंतकामी कार्रवाइयां खत्म हो, पाकिस्तान में भी अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान में भी सहाफ़ी आजाद हो, पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान से इश्क करता है। कोई सरकारी अफसर है, कोई कारोबार है, सबसे पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अमन का एक जरिया बन रहा है। ये जंग बंदी करके दुनिया अमन की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।